जानवर उलमा को दिखा लो अगर शक हो, कान कटे हुए ना हो, सीन खराब ना हो, दुम वगैरह खराब ना हो, मतलब ये ऐबदार ना हो, लंग ना करता हो, तिहाई से ज्यादा कोई आजू उसका खराब ना हो, जो तुम्हें अच्छा लगे ना खूब अच्छा, 10 रुपए ज्यादा का बेशक हो। खुदा खुद जानता है इस बात को कि आपने 100 रुपए कुर्बानी पे लगाए तो मौला करीम ऐसे असबाब पैदा कर दे कि लाखों रुपए और हजारों रुपए आपको दे दे। देता तो वही है। ये तो जाहिर बात है कि हम लोग यूं समझते हैं कि मेरे वसाइल से मिलता है, देते खुदा है, वसाइल हम पैदा करते हैं। तो अपना सारा मामला गोश्त को निपटाओ। यहाँ शहर में तो नहीं, देहात में कुछ ये रिवाज है कि वो गोश्त को खुश करके रख लेते हैं। बेहतर नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि गोश्त के 3 हिस्से कर लो, एक अपने अहलो अयाल के लिए रख लो, एक रिश्तेदार और अहबाब के लिए, और एक बिल्कुल लिल्लाह खर्च करने के लिए, कुरबा के लिए। और अगर किसी का कबीला ज्यादा है और एक ही उसने कुर्बानी की है तो वो सारा भी रख सकता है, गुराबा को दे दे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन यूं नहीं कि हरामखोरी का गुनाह होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया वला की तकवा मिनकुम, मैं तुम्हारे दिलों की परहेजगारी को देख रहा हूं, कैसा तकवा है, कैसी परहेजगारी है। अल्लाह फरमाते हैं तुम वो जो हाजी मेरे पास आए हैं उन्होंने ना खून कटाने बंद कर रखे हैं, एहराम की वजह से वो बाल नहीं बनवाते ताकि दीवाने नजर आए। ऐ दूर दूर के इलाकों में रहने वालों, तुम्हारे दिल भी तो इन दिनों से इस काबे से जुड़े हुए हैं, आओ तुम भी अपनी दीवानों वाली शक्ल बनाओ, ना बाल कटाओ, ना खून कतराओ। बेहतर है ये। जो लोग शेव वेब बनवाते हैं ना, चाहिए कि इन दिनों में ना बनवाएं। जो लोग वैसे बाल कटाते हैं वो भी ना कटाएं, खत वाले भी ना बनवाएं, नाखून भी ना कटाएं। गर्ज है कि जेब जीनत का जाहिरी असबाब कोई ना करें, कोई ना करें। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला यहां बैठे देते हैं। सहाबा ने सवाल किया कि जो दूर बैठा बैठा बाल नहीं कतराता, नाखून नहीं तरछवाता, कुर्बानी करता है, उसको क्या मुनासिबत है? हुजूर ने फरमाया क्यों? वो वही कलमा नहीं पढ़ते जो वहां वाले पढ़ते हैं। अरे मुसलमानों के दिल जो है ना, इरादा कि हर मौका मिले तो मैं पहुंचूं, मदीना मुनव्वरा पहुंचूं, काबतुल्लाह में पहुंचूं, ये उसके दिल की तर्जुमानी है। मौला करीम कबूल कर रहे हैं, मौला करीम कबूल फरमा रहे हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें छोड़कर अपने आप को यूं खसारे में नहीं रखना चाहिए। क्या हुआ तुझे कि 2-4 रोज के अंदर बूढ़ा बाबा तुझे कहने से रहा। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक रोज जिक्र था कि भाई अब तो दाढ़ी रखने का वाज औरतों में कहना चाहिए, औरतें रखवाएंगे तो लोग रख लेंगे वरना नहीं। आज दुनिया जो है वो दाढ़ी को इसलिए तो मुंडवाती है कि औरत यूं लग जाए कि नहीं तू तो बुढ़ा हो गया, मेरे काम का नहीं रहा है। इसीलिए तो ये क्या है, औरत का अगर यूं कहना हो जाए कि तू तो मेरे काम का नहीं रहा, बुढ़ा हो गया, तो आदमी को फिक्र पड़ गया। और अगर खुदा ने यूं कहा कि तेरी शक्ल तो नेहरू जैसी, गांधी जैसी, विल्सन जैसी, निक्सन जैसी है, मेरे नबी की शक्ल का तेरा कोई वास्ता ही नहीं, कोई मुनासबत ही नहीं, फिर तू कहेगा कि मैं जी गौस पाक का मुरीद हूं। फिर अल्लाह तबारक व तआला गौस पाक को बुलाकर खड़ा कर देंगे कि देखिए तेरी शक्ल और गौस पाक की शक्ल मिले कहीं। फिर तू कहेगा कि मैं तो अली का मुरीद हूं, फजल पाक को मानता हूं। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत हुसैन की वो शक्ल जो खून में लौलुहान उठेगी उसे लाकर खड़ा कर देंगे, और जालिम और कमीने मेरे हुसैन की शक्ल को देख और अपनी शक्ल को देख। फिर तो कह दियो और जी मैं तो बहावल हक ज़करिया मुल्तानी का मुरीद हूं, अलैहि रहमत। फिर अल्लाह उनकी शक्ल को लाकर खड़ा कर देंगे, बता तेरी शक्ल इनकी शक्ल एक कहां। गर्ज है कि किसी वली की शक्ल से नहीं मिलेगी, किसी नबी की शक्ल से नहीं मिलेगी, किसी सहाबी की शक्ल से नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो यहूदी और ईसाई और काफिरों की शक्ल से मिलेगी। उनकी शक्ल से मिलने और बिगाड़ होगा, फायदा थोड़ी होगा। जब फायदा कुछ नहीं तो हमें इन चीजों में क्या तामुल है। खुदावंद आलम हम लोग जो इस साल में कुर्बानी करेंगे इसे कबूल फरमाए और हमारे लिए जरिए निजात बनाए। और ईद की नमाज बिल्कुल ना अपने आपे से छोड़ना। तो लोग ये सोच लेते हैं कि जी चलो रह गए तो रह गए, अरे साल भर में तो ये नमाज आती है, कपड़े सपड़े गुसल नहाना धोना बाल बच्चों की वजह से जो नमाज से रह जाता है वो तो बड़ी जबरदस्त महरूमी और बदकिस्मती है। खुदा जाने किसको आएगी अगले साल की नमाज और किसको ना आएगी। इसलिए पीछे न रहे। हमने बहुत सारों को देखा, कोई 1 रकात में मिला है, कोई स्कूटर पे घुर घुर करते बाद को आए, नमाज हो चुकी, अजी हाँ हो चुकी, अजी मैं तो अब्दाली और भी गया, वहां भी गया, कहीं नहीं मिली है तेरी। नीचे कैसे तो बैठा तो रहा वहां बीवी का दुपट्टा पकड़े घर में, वहां गया था वक्त कार लिए फिर रहा है, और जी मुझे सवारी नहीं और पहले निकल, पहले चलना मिलेगी तो तब। तो इस नमाज का खास ख्याल रखना। और हर ईद की नमाज का बड़ी महरूमी की बात है। जिंदगी में जो नमाज ऐसी आए खुदा जाने कितनों की कबूल होगी, उनकी वजह से हमारी भी कबूल हो जाएगी। जब कोई आदमी रोकर वहां दुआ मांगेगा, मुमकिन ऐसा हो जाए कि आंसू तेरे और गुनाह मेरे माफ हो जाए। मुमकिन ऐसा हो जाए कि आह जैद की और जमीन और आसमान का भरा हुआ खला गुनाहों का बकर का अल्लाह माफ कर दे। हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की अगर एक नेकी भी मौला करीम के यहाँ पसंद आ गई तो बस बेड़ा पार है। मगर ऐसी नेकी करने की हमें तौफीक भी वही देते हैं और कबूल भी वही करते हैं। हमें हर वक्त मुंतज़िर और तैयार रहना चाहिए। अब जो दिन आ रहे हैं वो ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन है। मैंने इसी मुनासबत से
قرآن مجید کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو تفصیل میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم اپنے فضل و رحمت سے اسے قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. خداوند عالم نے ان آیات میں حضرت خلیل کے اس کارنامے کو بیان فرمایا جو ہم لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پہ اس کو واجب اور فرض قرار دے دیا. جب کوئی کسی کو آزمانا چاہتا ہے اور آزماتا بھی تب ہے، پرکھتا تب ہے جب اسے اپنا سمجھ لے. تو حضرت خلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا، دوست بنا لیا تھا، خلیفہ بنا لیا تھا، اس لیے بار بار آزما رہے. خداوند عالم کی طرف سے حضرت خلیل کو خواب آیا اور خواب میں اشارہ ہوا کہ میرے راہ میں قربانی دو. حضرت خلیل صبح کو اٹھے، 7ویں ذی الحجہ کو 100 اونٹ قربان کر دیے. 8ویں شب میں پھر خواب میں یہی اشارہ ہوا کہ میرے خلیل میرے نام پہ میری راہ میں قربانی دو. حضرت خلیل نے 100 اونٹ پھر قربان کر دیے. 9ویں شب میں اشارہ ہوا کہ ہم اس چیز کی قربانی چاہتے ہیں جو تمہیں دنیا میں سب سے پیاری ہو، سب سے محبوب ہو. حضرت خلیل سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل اکلوتے بیٹے کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ میاں قربانی طلب فرما رہے ہیں. اسی لیے 7ویں ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں. عرفہ یعرف عرفن کے میں نے پہچان جانے کے ہیں، یعنی حضرت خلیل نے اپنے خواب کی تعبیر کو پہچان لیا. حضور کا ارشاد گرامی ہے جس شخص نے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا گویا اس نے 6 مہینے کے روزے رکھے. اس لیے کہ قدردانی ہے حضرت خلیل کے خواب کے پہچان جانے کی. تو حضرت خلیل نے جب 10ویں ذی الحجہ کو پھر اشارہ ہوا کہ ہم تو اس چیز کی قربانی چاہتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ میں ایک ایسے دوست سے اپنے بیٹے کو ملانے لے چلا ہوں جس سے آج تک یہ ملا نہیں ہے. نہایت ہی اچھے کپڑے پہنا دو، غسل کس کو کرا دو، خوشبو لگا دو، تیار کر دو. خوشی خوشی میں حضرت ہاجرہ نے تیار فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کے چل پڑے. کوئی دل کے اوپر تعصب کے، افسوس کے، افسردگی کے نشانات اور علامات میں سے ایک بھی نہیں، بلکہ اس بات کا تو کچھ فکر ہے کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے اور تو قبول نہ کرے. ساتھ لیے جا رہے ہیں. اب شیطان کو تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اللہ کے راہ میں جان قربان کرے، اور شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ اگر اللہ کے راہ میں جان دینے کا رواج پڑ گیا تو پھر یہ تو دیتے ہی چلے جائیں گے. چنانچہ حضرات صحابہ نے یہیں سے سبق لیا کہ جانیں پیش کرو اور مولا کو راضی کرو. کیوں؟ اس لیے بزرگان دین سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن کٹ رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن کٹ رہے ہیں، نہ گلائے دوستاں ہے نہ دشمن زمانہ. خداوند عالم تیری ہی کریمی، تیری ہی بندہ نوازی سے میرے دل کٹ رہے ہیں، ورنہ میرے پاس کون سے اسباب ہیں جس سے میرا وقت گزر سکے. شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ کھٹونے سے سویا کرتے تھے. بارہا معتقدین نے اصرار کیا کہ ہم کوئی آپ کو چارپائی پلنگ لا کے دیں جس پہ آپ آرام فرمائیں. تو فرمایا کہ دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ کہاں ہے، دنیا پیر پھیلا کر سونے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے. تو حضرت ہاجرہ کے پاس آیا مردود شیطان اور آ کر کے کہنے لگا کہ تم بڑی سنگ دل ہو، تم نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. تو فرمایا کہ ملعون کیا بکتا ہے، اور ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اور یہ ہم لوگوں پہ حاوی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ میدان عرفات کی طرف حاجی لوگ جب چلتے ہیں پہنچتے ہیں تو کسی بزرگ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ظالم رو رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کمینے تجھے کیا ہوا، یہاں بیٹھ کے کیوں رویا؟ انہوں نے بزرگ نے پوچھا. کہنے لگا اگر کسی کی 2 دن کی دہاڑی یا منافع مہینے کی آمد ماری جائے وہ کتنا روتا ہے، اور میری کسی پہ 60 سال کی محنت ہے، کسی کے اوپر 50 برس ہو گئے مجھے محنت کرتے، کسی کے اوپر 40 برس ہو گئے مجھے اپنی جان کھپاتے، اور آج یہ جو لبیک لبیک کا شور مچاتے جا رہے ہیں اور میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر جو اپنے اللہ سے یہ مانگیں گے، میرا یقین ہے خالی نہ جائیں گے اور میری محنت ختم ہو گئی. ان کے گزشتہ گناہ جو میں نے ان سے کرائے وہ آج ختم کر دینے کا دن ہے. یہ اگر دوبارہ میرے قابو میں نہ آئے تو میری محنت ضائع ہو گئی، تو روؤں نہ تو کیا کروں. اس نے کہا تجھے اس قدر تکلیف کیوں ہوئی، پھر یہ اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا خدا تو نظر کرم کے یہ مستحق نہ تھے، اور آج یہ وہ لوگ ہیں ان کے پیروں سے جو خاک اڑتی ہے آج کی خاک کے مقابلے میں گزشتہ دنوں کی نمازیں بھی برابر نہیں ہو سکتی.
آج تو ایک دیوانگی ہے، آج ایک جنون ہے، آج ایک مستانگی دماغ پہ طاری ہے اور اسی کو لے کر کے چل رہے ہیں. دنیاوی لالچ و غرض تمنا حرص آج کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے اور ایک ہی آرزو ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور تمام خطا کاریوں کو معاف فرما دے. تو حضرت حاجرہ سے کہنے لگا کہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ آج تک سنا نہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، سچ کہنے پر، سچ بولنے پر مجبور ہوا. کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ مولا کریم نے ان سے قربانی مانگی ہے. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں وہ اکیلے کیوں لے گئے؟ خدا را مجھے بتلاتے میں بھی ساتھ چلتی، میں بھی اپنے ہاتھ سے گلے پہ چھری چلاتی، اپنے مولا کو راضی کرتی. اور وہ تو ایک اسماعیل ہے میرا بچہ، اگر میرے پاس لاکھوں اسماعیل ہو اور خدا قربانی طلب کرے تو میں دینے سے گریز نہ کروں. حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھائی، جہاں کھڑا ہوا تھا مردود وہاں پہ کنکریاں ماری. مولا کریم کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک کے حاجیوں، اے مجھے راضی کرنے والوں، اے میرے کعبہ کا دیدار کرنے والوں، آؤ ذرا وہ ادا بھی تو پوری کر کے دکھلاؤ جو مائی حاجرہ نے کی تھی. ابھی تک کہتی ہوں، فرمانے لگی بس کر لائیں، بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی. ہم گھبرانے والے نہیں. کمینہ شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا خواب کی باتیں، سپنے کی باتیں، بڑھیپے کی اولاد، یہ چاند جیسی شکل، یہ حسن و جمال میں نمایاں، یہ صحت و تندرستی میں نمایاں، یہ چال ڈال میں ساری دنیا سے نرالا. خدا کی قسم ان کے چہرے پر کتنا اثار حسن ظاہر ہوں گے جن کی پشت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. بڑھیپے کی اولاد ہے، ضائع کرنا اچھا نہیں، اور اونٹ قربان کر دو. حضرت خلیل کی طرف آ کر کے گفتگو کی. حضرت خلیل پہچان گئے شیطان ہے، مجھے روکنے آیا، کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری. آواز آئی میرے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے غلام بھی میرے خلیل کی اس سنت کو پورا کریں. جب شیطان کو کنکریاں لگی تھی، جگہ مقرر کر دی، یہاں پہ تم کی کنکریاں مارتے جاؤ، میرے خلیل کی ادائیں اپناؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب لگا اور کہنے لگا بچے تو ہی رونا دھونا شروع کر دے، تو ہی چلا پڑ، تو ہی اپنی شکل کو بدل. باپ کی شفقت آئے گی جوش میں، دریائے رحمت جوش میں آئے گا ابا کا، جو باپ کی شفقت ہوا کرتی ہے. خدا کی قسم جن بچوں کا باپ نہیں رہتا ان سے پوچھے جا کر شفقت کس چیز کا نام ہوتا ہے، پدری شفقت کیا ہے، پدری محبت کیا چیز ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو تجھے ذبح کرنے چلے ہیں، اور شیطان میرا کہاں نصیبہ، میرا گلا ہو اور میرے ابا کی چھری ہو اور حکم مولا کریم ہو، میرا نصیبہ کہاں. کنکریاں اٹھا کر ماری. آواز آئی اس بچے کی ادا اتنی پیاری ہے، تم بھی اس کو پورا کر دکھاؤ. چلے جا رہے ہیں، کیفیت بنی ہوئی ہے، رسی چوری چھپائی ہوئی ہے، بچہ مبادہ رونے لگے. حفیظ کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پہ تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. چلے جا رہے ہیں پہاڑی پہ جا پہنچے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. حضرت خلیل سوچتے ہیں میں اپنے بیٹی کو آزما تو دیکھوں. فرمایا یہاں پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ. آج بات خلیل کی منہ سے نکلے گی لیکن حقیقت میں بات رب جلیل کی ہوگی. میرے بیٹے دل کے کانوں سے سن لے، ابا جان میں تیار ہوں. آواز آتی ہے فلما بلغ معه السعي قال، جب چڑھ گئے پہنچ گئے پہاڑی پہ، فرمانے لگا ابا جان ان بلغ معه السعي قال یا بني، اے میرے بیٹے انی ارى في المنام، آج میں نے ایک خواب دیکھا، آج ایک نرالا سپنا دیکھا، آج عجیب بات دیکھی. اے ابا جان کا دیکھ لیا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں، شقاوت نہیں، سنگ دلی نہیں، اور کوئی چیز نہیں. وجہ کیا ہے؟ پال مولا کریم کا امر ہے، خدا کا حکم ہے. بلا تعمل فرمایا بچے نے قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا آپ دیر نہ لگائیں، بالکل تعمل نہ کریں، میں تیار ہوں، آپ کر گزرے. اور تسلی کے لیے عرض کر دوں آخر میں نبی کا پوتا، نبی کا پروتا، نبی کا بیٹا، مائی ہاجرہ کی گود میں کھیلنے والا بچہ ہوں، کعبے کی بنیاد ایڑیوں سے ڈالنے والا بچہ ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ
آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اف نہ کروں گا, چیخ نہ ماروں گا, تندور رونا دھارنا نہ کروں گا. آپ بلا تعمل اس کام کو کر گزرے. بلکہ میں ایک ترکیب بھی عرض کروں ابا جان, جو ماں کی گود میں عقل آئی ہے, آپ ایسا کریں, مجھے سیدھا نہ لٹائیں. جب چھری چلاؤ گے مجھے تکلیف ہوگی, میری شکل بگڑے گی. میری شکل بگڑی کو دیکھ کر تمہیں ترس نہ آ جائے, تم رحم نہ کھا جاؤ. آپ ایسا کریں, مجھے اوندا لٹا لیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, نظریں نہ ملنے پائے, شکل نہ دکھنے پائے. آپ اپنے کام کو پورا کر گزرے. آواز آئی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں اس بچے کی پیاری پیاری بات بھی میں تمہیں سناؤں. فلما اسلما وتلوا للجبین, پیشانی کے بل مجھے لٹال. ترکیب بتائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. حضرت خلیل کو پسند آئی. ابراہیم علیہ السلام نے اوندا لٹالنے کے لیے تیاری کر لی کہ بالکل ٹھیک ہے, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دینا, خدا کی راہ میں قربان ہوتے حرکت نہ کروں, حرکت نہ کرنے پاؤں, ہلنے نہ پاؤں. یہ تیار ہیں, وہ بھی تیار ہیں, یہ ذبح ہونے کو تیار, یہ ذبح کرنے کو تیار. بلانا نہیں پڑا, دوڑنا نہیں پڑا, پکڑنا نہیں پڑا. حفیظ کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار, دونوں باپ اور بیٹا. چری اس نے سنبھالی تو وہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بخود اپنے ابا کے قدموں میں آ پڑے اور انتظار ہو رہی ہے چھری چلے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی تعمل, کوئی تذبذب, کسی طرح کا فکر, آئے میرے بچے ایک دفعہ اور منہ دکھا دے, یہ باتیں نہیں. میں تیری شکل کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں, بڑھیپے کی اولاد ہے, اتنی خوبصورت اولاد ہے. کوئی دیکھنا دکھانا نہیں, کوئی تذبذب نہیں, کوئی تعمل نہیں, کسی طرح کا فکر نہیں, بلکہ بالکل اچھی طرح سے تیار ہو کر پچھاڑا اور گھٹنوں سینے معصوم پر رکھا. چھری پتھر پہ رگڑی, ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. ابا جان نے یوں گلا پکڑ کر چھری چلانی شروع کی. آواز آئی چھری اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی, اگر ایک رومٹا کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے ابا جان فیل نہ ہو جاؤ, کہیں زور لگا کر چلاؤ. ابا دل سے چلاؤ. فرمایا بیٹے بالکل دل سے چلا رہا ہوں. میرے خیال میں ہمارا ہیلا اللہ کو منظور نہیں. شاید وہ یوں چاہتا ہے کہ باپ بیٹے کی نظریں بھی ملے اور چھری بھی چلے. آپ پٹی کھولنے میں سیدھا ہوتا ہوں, آپ پٹی کھولنے میں سیدھا ہوتا ہوں. وہ نظریں ملی ہوئی قربانی چاہتا ہے, وہ اصل میں دل کی قربانی چاہتا ہے, پردے کی قربانی نہیں چاہتا. پٹی کھول دی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدھے ہو گئے. لکھا ہے مفسرین نے باپ بیٹے میں سے کسی کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی تفکر کے آثار ظاہر نہ تھے, بالکل بھی. کیا اب جدائی ہو جائے گی, اب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, کسی طرح سے کبھی نہیں. سیدھے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھول کر پھینک ماری, پھر چھری اٹھائی, ذبح کرنے لگے. چھری چل رہی ہے, کاٹتی نہیں, بالکل نہیں کاٹتی, بالکل نہیں کاٹتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان یہ کیا بات ہے, چلتی نہیں ہے. فرمایا ابا جان نے کہ چھری بالکل تیار کر کے تیز کر کے لایا تھا, مگر خدا معلوم کاٹتی نہیں. اے ابا کہیں یہ بات یوں درمیان میں نہ رہ جائے اور درجات بلند ہونے میں کمی نہ آ جائے. میں آپ کو ترکیب بتلاؤں, چھری کی نوک رکھو اور نبوت کا پورا وزن ڈال دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں آئی بات, بہت اچھی بات ہے, بڑی ترکیب پسند فرمائی. چھری کی نوک رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نبوت کا پورا وزن ڈال دیا. چھری بجائے گلے کی طرف جانے کے لکڑی کے دستے کی طرف چلی, اوپر کو جا گھسی. بیٹا کیا کروں, ابا جان چلاؤ اور چلاؤ, پورا وزن دے دو. لیکن یہ اللہ پسند نہیں. دونوں نبیوں کو اللہ کی رضا کا فکر ہے. یہ کیا بنی, یہ کیا ہوا, منظور کیوں نہیں. ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. آپ کا خواب سچا ہو گیا, ہم نے قربانی منظور کر لی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم آپ کو بدلہ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران کھڑے, یہ میرے بچے کا گلا تو کٹتا نہیں, میں کیا کروں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, دمبا سامنے پڑا ہے, میرے خلیل تم اسے ذبح کرو, ہم تمہیں وہی درجہ دیں گے جو اسماعیل کی قربانی پہ ملتا. تم نے تو کر دی, یہ تو میری مرضی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا نہیں میں انہیں کیوں بچا رہا ہوں, ان کو بچانے میں کیا مصلحت ہے تمہیں پتا نہیں. ان کی نسل میں تو آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. میں اس وجہ سے نہیں بچا رہا ہوں, تم میں کو ذبح کرو.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کر دیا. حضرت جبریل امین نے آ کر اطلاع دی پریشان نہ ہو, قربانی دینا بھی منظور, قربان ہونا بھی منظور. اصل میں تو آپ لوگوں کو دیکھنا مقصود تھا میرے خلیل, ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, مولا میری قربانی منظور ہو گئی, جن کی وجہ سے اس میرے بچے کو بچایا ہے, میں چاہتا ہوں یہ قربانی ان کے یہاں بھی ہو.